बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे पेंडोरा पेपर्स के बाद अब अपोजिशन लीडर्स ने पेंडोरा पेपर्स की तहकीकात के लिए सेल कायम करने का जो फैसला था उसे मुस्तरद कर दिया है। नाज़रीन, मुख्तलिफ जो सियासी लीडरान हैं, पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ हैं जिनके नाम पेंडोरा पेपर्स में आए, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में शामिल कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जो हुकूमत की कोर टीम का हिस्सा हैं। सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या कोई ऑफशोर कंपनी रखना, यानी क्योंकि बहुत सी ऐसी कंपनीज का भी जिक्र आया है जिनसे ट्रांजैक्शन नहीं हुई है लेकिन ऑफशोर कंपनी ज़रूर मौजूद है, यानी एक इंटेंशन ज़रूर पता चलती है कि ऑफशोर कंपनी से ट्रांजैक्शन की जा सकती थी, लेकिन क्या ये ऑफशोर कंपनी रखना भी जुर्म है? या अगर किसी शख्स के ख़ानदान के लोग ये ऑफशोर कंपनीज रखते हैं तो क्या ऐसे शख्स को भी सज़ा मिलनी चाहिए? बहरहाल, इसके अलावा जो एक ख़ास खबर आज गर्दिश करती रही वो ये है कि हुकूमत ने चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का फ़ैसला कर लिया है। नाज़रीन, अब अपोजिशन की जानिब से इस पर बड़े सवालात उठाए गए हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है हुकूमत को कि चेयरमैन नैब की जो मुद्दत मुलाजमत है वो ख़त्म होने के बाद नया चेयरमैन नैब जो है वो क्यों नहीं लगाया जा सकता? आखिर किस सोच के साथ या किस नीयत के साथ चेयरमैन नैब को तौसीह दी जा रही है, कानून में तब्दीली की जा रही है? पर नाज़रीन, तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, तज्ज़िया कार हैं, जनाब अली हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अली हैदर साहब, आपसे सर ये जानना चाहूँगा मैं कि ऑफशोर कंपनी किसी के नाम पे होना, हमारे पाकिस्तान में शायद बहुत से ऐसे आम लोग भी मौजूद हों जो अपने नाम पे ऑफशोर कंपनी रखते हों, या अगर वो कभी बाहर ट्रांजैक्शन करना चाहें, कोई अकाउंट खोलना चाहें या किसी किस्म की भी कोई प्रॉपर्टी की लेन देन करना चाहें, तो उस सूरत में ऑफशोर कंपनी, कोई भी जो कंपनी फ्री जोन या कोई कंपनी बाहर खोली जाएगी वो ऑफशोर कंपनी कहलाएगी। सर, ये किस हद तक जो है ये जुर्म के ज़ुमरे में आएगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी तक जितनी मेरी बात हुई है, खासतौर पे मेरी वो सहाफी जो ICIJ के साथ मुंसलिक हैं, जिन्होंने सब कुछ अनअर्थ किया है, वो भी इस बात पर एग्रीड है कि ऑफशोर कंपनी होना इटसेल्फ कोई जुर्म नहीं है, इसमें कोई इलीगैलिटी इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, पब्लिक ऑफिस होल्डर का उसको डिक्लेयर न करना वो एक मसला बन सकता है, या अगर कोई बिजनेसमैन है उससे डिक्लेयर नहीं किया हुआ और टैक्स गोशवारे जमा कराते ना तो उसको नहीं बताया जा रहा, तो फिर वो एक ऐसी चीज है जिस पे आईब्रोज रेज होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ अगर आप देखें, और ये बात ICIJ की आपको वेबसाइट पर नजर आएगी, आप डॉक्टर साहब देखिएगा कि इस तरह से बना के पेश किया जा रहा है उस शख्स को। उसकी अगर आप हेडलाइन पढ़े, जो उनकी वेबसाइट है सरे वर्क, जहाँ पे पेंडोरा पेपर्स का जिक्र है, ऊपर लिखा हुआ है जनाब के जो दुनिया के रिचेस हैं उन्होंने अपनी दौलत को जब स्टैश किया तो उन्होंने ऑफशोर कंपनीज बनाई और हमने उनको अनअर्थ किया। यानी आप इम्प्लाई ये कर रहे हो, आप तासुर ये दे रहे हो कि बेसिकली ये गलत काम था जो उन्होंने किया था। अब उसमें कुछ लोग ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने वजाहत दी, जो कि पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने कहा जनाब कि हम तो 10-15 साल से अपने गोशवारों में डिक्लेयर करते हुए आ रहे हैं, आपने नया काम क्या किया है? एक चीज जो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं जनाब हमने अपने गोशवारों में जमा कराया था, तो लीक तो उसे कह रहे हैं जो मख्फी चीज हो, छुपी हुई चीज हो, आप उसको लेकर आए सामने, मगर एक चीज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, तो आपने कमाल क्या किया? एक बात। दूसरी बात ये कि जिन्होंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ, डेफिनेटली वो कुछ छुपाना चाह रहे थे। अब उनकी वो छुपी हुई चीज अगर सामने आ गई है तो फिर मेरी ये ख्वाहिश होगी कि गवर्नमेंट उस पर एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करे, ऐसी तहकीकात करे जिस पर उंगली ना उठे। और इससे पहले जो आप सेल की बात कर रहे थे, वो बड़ी मुतनाज़ चीज बन सकती है मेरे ख्याल में, क्योंकि उस पर आईब्रोज रेज होंगी, उस पर उंगलियां उठेंगी कि प्राइम मिनिस्टर साहब जिनकी अपनी कैबिनेट के कुछ लोग उनके नाम आ चुके हैं, डिक्लेयर थे नहीं थे वो कहना बहस है, नाम तो आया आपके। अब आप एक सेल हेड करेंगे जिसके अंदर आप ये लोग तायुन करेंगे कि कौन सा ऑफशोर कंपनी इलीगल है, कौन सी लीगल है। ये मेरी चूंकि बात हुई थी कल परसों में हुकूमती नुमाइंदों से, तर्जुमानों से, उन्होंने वाजे किया जनाब वो सेल डिक्लेयर करेगा कि हमने कौन सा केस किसको भेजना है, नैब को भेजना है, FBR को भेजना है, FIA को भेजना है, किसको भेजना है। जनाब ये तो समझ से बाला तर बात है, आप कैसे फैसला कर सकते हैं? ये जो फिर आपके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा कि आपके अपने लोग हैं, आप उनको फेवर दे सकते हैं, ऑपोजिशन को लोगों को आप मजीद लताड़ सकते हैं। इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं समझता हूँ सेल हो, चाहे कमीशन हो, चाहे कमेटी हो, वो इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस होनी चाहिए।
اچھا علی حیدر صاحب، فیملی ممبرز جو خاندان کے افراد ہوتے ہیں ان کے نام پہ آف شور کمپنی ہونا، کیا سمجھتے ہیں سر؟ کیا یہ تمام جو ڈپینڈنٹس ہوتے ہیں اگر ان کے نام پہ کمپنی ہو تو پھر جرم کیا لائے گا؟ یعنی یہ بات کہی جائے گی کہ ڈپینڈنٹ سے اپنی ذرائع آمدنی موجود نہیں تھی لیکن پھر کیسے آف شور کمپنی بنا لی؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے یہاں پہ پھر جو نیب کا آرٹیکل 9A ہے جس کے تحت میاں صاحب کو بھی سزا ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اور باقی کیسز بھی شریف فیملی کے چل رہے ہیں، یہاں پہ نیب کا آرٹیکل 9A وہ جو ہے وہ اس کو انووک کیا گیا اور وہ یہی کہتا ہے کہ اگر آپ کے یا آپ کے ڈیپینڈنٹ کے نام کوئی بے نامی جائیداد پائی جاتی ہے یا کوئی ایسٹ یا پیسہ یا موویبل پراپرٹی پائی جاتی ہے تو بینگ اے پبلک آفس ہولڈر یو ول بی ہیلڈ ریسپانسبل، آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ اسی وجہ سے میاں صاحب کی اپنی تو آف شور کمپنی تھی نہیں، نہ پاناما پیپرز میں نام تھا ان کا، بیٹوں کا نام آیا، آرٹیکل 9A جو ہے اس کو انہوں نے ایکٹیویٹ کیا اور میاں صاحب جو ہے سزا یافتہ ہو گئے۔ اب یہی صورتحال ہوگی ان لوگوں کی جن کی آف شور کمپنیاں نکلی ہیں، ان کے ڈیپینڈنٹس کی نکلی ہیں، اور وہ اگر ڈکلیئرڈ نہیں ہے گوشواروں میں تو پھر جو ہے وہ جیسا کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم وہ کیسز یا نیب کو بھیجیں گے یا FDR کو بھیجیں گے، نیب کو بھیجیں گے تو وہاں پہ آرٹیکل 9A آئے گا اور میرا خیال ہے کہ ان سے پوچھ گچھ ہوگی، تفتیش ہوگی ان سے۔ سر بات یہ بھی تو سوال اٹھتا ہے نا کہ ایک اسی قسم کے پاناما پیپرز کو بیس بنا کے باقاعدہ ٹرائل ہوا اور اس کے بعد ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کو گھر بھیجا گیا، پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے نا وہ بنی۔ سر سوال یہ ہے کہ جب یہ کہا جاتا تھا نواز شریف صاحب کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ استعفیٰ دیں اور غیر جانبدار انکوائری ہونے دیں تاکہ اس چیز کا فیصلہ کیا جا سکے کہ آیا واقعی وہ اس چیز میں ملوث ہیں یا نہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ اخلاقی طور پہ کم از کم یہ جواز ضرور بنتا ہے کہ جن لوگوں کے نام ہے وہ انکوائری ہونے تک استعفیٰ دے دیں تاکہ حکومت سے ان کا تعلق نہ رہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب اخلاقی جواز تو بالکل بنتا ہے کہ یہ استعفیٰ دیں، پر اس سے زیادہ اخلاقی جواز بنتا ہے کہ یہ استعفیٰ لیں۔ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ استعفیٰ لیں، کیونکہ جب آپ کو ڈیمانڈ کیا کرتے تھے، آپ کی بات بالکل تھی، نواز شریف دور میں اپوزیشن میں ہوتے ہوئے یہ ڈیمانڈ کیا کرتے تھے، ہر اس شخص پہ الزام لگتا تھا، ریل پٹری سے اتر جاتی تھی، حادثہ ہو جاتا تھا، ریلوے منسٹر کا استعفیٰ مانگ لیتے تھے۔ ان کے اپنے دور میں ریل کے کتنے حادثات ہوئے، کوئی استعفے کی بات نہیں، جب شیر رشید صاحب بھی منسٹر تھے۔ تو یہ تو پریسیڈنٹ انہوں نے خود سیٹ کیا تھا، لیکن ایک بات ہے کہ جب سے یہ پاور میں آئے ہیں اور جن پہ تحقیقات ہوئی ہیں انہوں نے استعفے دیے ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا لیکن کم سے کم 70% ایسے لوگ ہیں۔ ابھی حالیہ دنوں میں آپ کے سامنے زلفی بخاری صاحب ہیں، انہوں نے استعفیٰ دیا، ان پہ تحقیقات کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر اس سے پہلے علیم خان صاحب تھے، ان کو نیب کا بنا تو تحقیق، اور بھی کافی نام ہے ایسے، عامر کیانی ہے، ان سے استعفیٰ لیا گیا، سرور خان صاحب کو ہٹایا گیا ان کی وزارت سے۔ تو جن سے تحقیقات کا آغاز ہوا تھا ان سے ان کے عہدے لیے گئے۔ اب یہ ٹیسٹ کیس ہے، لیکن ہمارے سامنے یہ بھی ہے کہ اگر صادق اور امین کو پرکھنا اگر ضروری ہے اور اس کے لیے عمران خان صاحب نے ایک سیٹ کیا ہے پریسیڈنٹ، تو جہاں سب سے زیادہ ضرورت کی اس سے استعفے نہیں لیے، مطلب وہ لوگ جنہوں نے سینٹ کے انتخابات میں، جو خود شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ 15 سے 20 لوگ ہیں جنہوں نے، ہمیں پتہ ہے عمران خان صاحب کو ان کے نام بھی پتہ ہے، جنہوں نے سینٹ کے انتخاب میں گیلانی صاحب کو ووٹ دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، ان کو تو نہیں نکالا، انہوں نے بھی یہی کام کیا تھا، انہوں نے بھی بقول ان کے ہاٹ اسٹیڈنگ میں حصہ لیا تھا۔ تو جہاں پہ اپنی مجبوری تھی وہاں پہ نظریہ ضرورت کے تحت آپ نے دبا دیا اپنے اس کال کو کہ جناب پھر انویسٹیگیشن کے لیے استعفیٰ دو، اور جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑی مشہوری ہو سکتی ہے وہاں پہ آپ لوگوں سے استعفے بھی لے لیے۔ تو اب یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ لوگ جن کے نام آئے ہیں، یہ عمران خان صاحب کی اتنی ضرورت ان کو ہے، عمران خان صاحب کو ان کی، کہ وہ یہاں پہ نظریہ ضرورت کو پالائے طاق رکھ کے اس سے استعفیٰ لیں گے، یا پھر واقعی جو ہے وہی کام کریں گے جو انہوں نے سینٹ کے انتخابات کے موقع پہ کیا۔ سر شوکت ترین صاحب کی بات کی جائے یا فیصل وارڈا کی بات کی جائے، دیکھیں سر یہ لوگ تو، شوکت ترین صاحب سٹی بینک کے کنٹری مینیجر رہے ہیں، باہر ان کے بڑے، یعنی ظاہر سی بات ہے یہ وہ لوگ ہیں جو باہر بھی بزنس کرتے رہے ہیں۔ فیصل وارڈا بھی اپنی جو دوہری شہریت تھی اس کی وجہ سے ان کو کافی پرابلمز کا سامنا کرنا پڑا۔ سر یہ کوئی ایسی انہونی تو نہیں لگتی کہ شوکت ترین صاحب کی کمپنیاں ہوں یا فیصل وارڈا کی کمپنیاں ہوں یا مونی سلائی کی کمپنیاں ہوں؟ کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب پتہ کیا دیکھیں، اب عرض یہ ہے کہ نا اس وقت بحث یہ ہے ہی نہیں کہ آف شور کمپنی کوئی اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے۔ اب یقین کیجیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جس نے اپنا پیسہ چھپانا ہے وہ اس کے پاس اور بڑے طریقے ہوں گے پیسے چھپانے کے، یہ بحث ہی نہیں ہے۔ بحث یہ ہے کہ یہ جو جتنے پیمانے ہیں نا جن سے آپ اور میں آج پرکھ رہے ہیں کہ جناب ایسے ہونا چاہیے ویسے ہونا چاہیے، یہ ان کے خود کے دیے ہوئے،
آج ہم جو موازنہ کر رہے ہیں، آج عمران خان صاحب کو جو ہم توقع کر رہے ہیں کہ وہ ایکشن لیں گے، وہ کیوں توقع کی جا رہی ہے؟ کیونکہ انہوں نے ماضی میں خود یہ کام کرنے کو کہا ہے اس وقت کی گورنمنٹ کو، انہوں نے زور دیا، انہوں نے احتجاج کیا، انہوں نے دھرنے دیے. تو اس وقت عمران خان کا مقابلہ ماضی کے عمران خان سے ہے. یہ تمام چیزیں آف شور کمپنی ہونی چاہیے، نہیں ہونی، مطلب دیکھیں نا، یہ تو آج آپ بات کر رہے ہیں. خود ہی بتائیے کہ نواز شریف دور میں 2016 میں جب پاناما پیپرز آیا تھا، تب یہ بحث کیوں نہیں ہوتی تھی کہ گڈ آف شور کمپنی اور بیڈ آف شور کمپنی بھی ہوتی ہے؟ جیسے ایک زمانے میں گڈ طالبان بیڈ طالبان تھا. آج بحث ہو رہی ہے نا اس بات پہ کہ اچھا بھائی ایک اچھی آف شور کمپنی بھی ہوتی ہے، ایک بری آف شور کمپنی بھی ہوتی ہے. جو نان ڈکلیئرڈ ہوتی ہے وہ بری ہوتی ہے، جو ڈکلیئرڈ ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے. نواز شریف کے دور میں یہ بحث کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ اب سے بات تو آج جا کے جو ہے وہ ہمیں اچھی آف شور کمپنی کے فوائد بتائے جا رہے ہیں جو ڈکلیئرڈ ہوتی ہے، اور بری کے ہمیں جو ہے وہ نقصانات بتائے جا رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جب ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا کہ بھائی آف شور کمپنی نہیں ہونی چاہیے کسی پبلک آفس ہولڈر کی، تو پھر آپ اس پہ قائم رہے. پھر آپ ہمیں یہ سبق کیوں دے رہے ہیں دن رات؟ آپ نے ایک یہاں پہ ایک کہانی چل رہی ہے، سوشل میڈیا دیکھ لیں، مین اسٹریم میڈیا، ہمیں صرف آف شور کمپنی کے فوائد گنوائے جا رہے ہیں. اور اس چیز کو اب عوام بائن نہیں کر رہی ہے کہ عوام جب دیکھتی ہے نا ڈاکٹر صاحب، وہ دیکھتی یہ ہے کہ آپ کی جو ماضی کی باتیں وہ کیا ہے اور آپ نے جو حال میں باتیں کی ہیں وہ کیا ہے. اور اگین یقین کیجیے پیناما کے 400 لوگوں میں صرف نواز شریف کے خلاف کارروائی ہوئی. کیا اس ملک کی پوری کرپشن کا ٹھیکہ نواز شریف نے نہیں رکھا تھا؟ ساری کی ساری کرپشن نواز شریف کرتا تھا. میں یہ نہیں کہتا وہ بے گناہ ہے، ہو سکتا ہے واقعی گنہگاروں، عدالت نے ان کو کنوکٹ کیا ہے، لیکن باقی جو 399 لوگ تھے وہ کدھر گئے؟ اگر ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی آج تک، تو ان 600 لوگوں کے خلاف ہم کیا توقع رکھیں؟ کارروائی تو ہوگی. ٹھیک سر. سر بس ایک آخری سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گا، پھر ہمیں بریک کی جانب بڑھنا ہے. مجھے بتائیے گا سر کہ اب انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں ان صحافیوں پہ بھی جنہوں نے اس انویسٹیگیشن کا جو حصہ بنے، اور ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل کو بھی اس کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید کسی سازش کے تحت یہ تمام چیزیں یہ چیزیں ریویل کی گئیں، کیونکہ اس پینڈورا پیپرز کے آنے سے پہلے ہی کچھ چیزیں یعنی اشارتاً ریویل کر دی گئی تھی کہ کافی سارے نام جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے قریبی لوگوں کے نام آئیں گے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے میں اگین صحافی افراد جو یہ کام کر رہے ہیں میں اپریشیٹ کروں گا، بڑی اچھی بات ہے جی. لیکن دیکھیے ہوتا کیا ہے، کسی کو بدنام کرنا یہاں پہ بڑا آسان ہے ڈاکٹر صاحب. آپ کسی کا نام ایسے ہی اچھال دو، پھر بعد میں وہ بیچارہ بتاتے دیتا پھر. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جو آف شور کمپنیز جن کی نکلی ہیں سب دودھ کے دھلے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا جو بتا چکے ہوئے ہیں کہ بھائی ہماری گوشواروں میں ہم پچھلے 15 سال سے ڈکلیئر کر رہے ہیں. اچھا آپ نے کیا کیا؟ آپ نے نام چھاپ دیا. اب اگر ان سے بات کروں صحافی حضرات سے تو وہ کہتے ہیں جناب کہ ہمارا کام تھا انویسٹیگیٹ کر کے آپ کو نام لا کے دینا، آگے پھر ادارے جو ہے وہ انویسٹیگیشن کرے کہ کیا یہ ڈکلیئر تھے. پھر میرا سوال ان سے یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ اتنے مجھے صحافی ہیں، آپ نے اتنی باکمال رپورٹنگ کی ہے، آپ انویسٹیگیٹ کر کے لائے ہیں یہ چھپے ہوئے خزانے، تو تھوڑا اور محنت کرتے جا کے ایف پی آر کی سائٹ پہ دیکھ لیتے ہیں بھائی کہ ڈکلیئرڈ ہے کہ نہیں ہے. اور اگر ڈکلیئرڈ ہے تو پھر اس کو پاناما یا پینڈورا پیپرز میں شامل ہی کیوں کیا؟ وہ بیچارہ تو اپنی وضاحتیں دے رہا ہے، وہ تو بیچارہ اپنے خاندان کی نظر میں مجرم ہو گیا، اپنے بیوی بچوں کی نظر میں مجرم ہو گیا، میڈیا پہ نام آ گیا تو پورے معاشرے کی نظر میں بندہ مجرم ٹھہرایا گیا بتایا اس کے کہ وہ وضاحتیں دے. تو یہ تھوڑی محنت اور کر لیتے اور دیکھ لیتے کہ کس کے ڈکلیئرڈ ہے کس کے نان ڈکلیئرڈ ہے. جن کے نان ڈکلیئرڈ تھے ان کا نام دیتے، جو ڈکلیئرڈ کر چکے ہیں پہلے ان کو تو ان مجرمان کے ساتھ میں کھڑا نہ کرتے نا. ٹھیک. بہت بہت شکریہ علی اظہر صاحب، آپ نے پروگرام کی وقت نکالا. ناظرین، سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار علی اظہر ہمارے ساتھ پروگرام میں آن لائن شریک تھے. ایک وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ آج پرائم منسٹر عمران خان کی سالگرہ کا دن بھی ہے. اس حوالے سے یعنی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر مختلف شخصیات کی جانب سے سالگرہ کی مبارکباد کے میسیجز بھی آتے رہے، اور اس وقت گورنر ہاؤس کراچی میں ایک تقریب بھی منعقد کی گئی جس میں جو ہے نا اب وہ کیک بھی کاٹا جا رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اسی جو تقریب ہے اس میں کچھ بدنظمی بھی دیکھنے میں آئی. لیکن بہرحال سالگرہ اور ایسی تقریبات میں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کبھی کبھی ہو جاتی ہیں. بہرحال ناظرین، اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کے بیان کے حوالے سے، جنہوں نے پینڈورا پیپرز کے حوالے سے حکومتی کمیشن کو یا حکومتی سیل قائم کرنے کو سراسر مسترد کر دیا. ان کا کہنا یہ ہے کہ اس حوالے سے سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. دوسری جانب انہوں نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اس پہ از خود نوٹس لینا چاہیے اور
اعلیٰ سطح کا عدالتی کمیشن بنانا چاہیے جو کہ تحقیقات کرے، غیر جانبدار تحقیقات کر کے اس بات کا فیصلہ کیا جائے۔ پھر یہ بھی ان کا کہنا تھا کہ برطانیہ میں جن لوگوں کے نام آف شور کمپنیز میں آئے ہیں ان سے استعفے لے لیے گئے ہیں، تو پھر عمران خان کی حکومت جو ہے وہ اپنے وزراء سے یا اپنی کور ٹیم کے ممبر سے استعفے کیوں نہیں لے رہی ہے جب تک کہ تحقیقات نہیں ہو جاتی کہ یہ جو آف شور کمپنیز میں جن لوگوں کے نام آئے ہیں وہ کس مقصد کے تحت بنائی گئی تھیں اور کیا ان سے ٹیکس کو چوری کرنا مقصد تھا۔ بہرحال ناظرین اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما جماعت اسلامی جناب اسامہ رضی صاحب۔ السلام علیکم سر، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام خبر کی خبر میں۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا سر، مطلب پینڈورا پیپرز میں جو نام آئے ہیں، اب اس حوالے سے ظاہر سی بات ہے اپوزیشن کی جانب سے کافی واویلا بھی کیا جا رہا ہے، اور دونوں سائڈ سے چاہے ہم حکومت کی بات کریں یا اپوزیشن کی بات کریں، پہلے اگر اپوزیشن کی جانب سے کہا جاتا تھا کہ جی استعفیٰ دیں اور تحقیقات ہونی چاہیے، یعنی حکومت کی جانب سے کہا جاتا تھا، تو پھر اپوزیشن اس کے خلاف بات کرتی تھی۔ یہی کام اب بھی ہو رہا ہے، کیا کہیں گے سر اس حوالے سے؟ جی دیکھیے، ہمارے عمران خان صاحب اس وقت وزیر اعظم پاکستان ہیں، اور وہ ان تمام ایشوز کے اوپر کہ جو اس قوم کی امنگیں تھیں، آرزویں تھیں، اور جو اس قوم کی خواہش اور مطالبات تھے، ان کے ترجمان بن کر اس ملک کے وزیر اعظم بنے تھے۔ لوگوں نے ان کو اعتماد کا ووٹ دیا تھا، لیکن بدقسمتی سے ہوا یہ ہے کہ وہ سارے لوگ کہ جو کسی نہ کسی طرح کرپشن میں، لوٹ مار میں، اس ملک کو نقصان پہنچانے میں، ملک کے عوام پر ظلم کے پہاڑ توڑنے میں، وہ تمام نمایاں عناصر جو کہ اس میں ملوث ہیں، جن کے نام آتے رہے ہیں، وہی سارے لوگ بھی عمران خان کی جو بینڈ ویگن ہے اس کے اوپر بھی سوار ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ٹولہ دوبارہ سے اثر نو اس ملک کے تمام امور کے اوپر قابض ہے۔ یہ تو پینڈورا باکس تو ایک علامتی چیز ہے، یہ کتنا درست ہے، یہ چیز درست ہے کتنی درست نہیں ہے، یہ تو فیصلہ عدالت کرے گی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب خود اس بات کو دیکھیں کہ کیا وہ اس ٹیم کے ساتھ مطمئن ہیں، کیا یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ وہ اس ملک کی تقدیر بدلنے کی بات کر رہے تھے؟ جس تبدیلی کے دعوے اور نعرے انہوں نے لگائے تھے اور جو لوگوں نے ان سے امید وابستہ کی تھی، وہ یہ نہیں تھی کہ اس طرح کے چور نہیں اس طرح کے چور ہونے چاہیے، اس طرح کے ڈاکو نہیں اس طرح کے ڈاکو ہونے چاہیے۔ اگر اسی طرح کے ملتے جلتے ڈاکوؤں کو، چوروں کو، یا وہاں سے نکالے گئے چوروں اور ڈاکوؤں کو اپنی ویگن پہ سوار کر کے وہ اس ملک کی تقدیر بدلنے چلے ہیں، تو وہ کم سے کم لفظوں میں تو اس کو یہی کہا جائے گا نا کہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں، آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔ جو تبدیلی اس ملک کو درپیش ہے، اس تبدیلی کے لیے قیادت کے ساتھ ساتھ ایک منظم جماعت کی، ایک منظم اور صاحب کردار ٹیم کی، ایک پروفیشنل ٹیم کی ضرورت ہے، جو ویژنری ہو، جس کے پاس جو ہے کمٹمنٹ ہو۔ لیکن اس طرح کے تمام لوگوں کو عمران خان اپنے گرد اپنے ساتھ جمع نہیں کر سکے، اور میں اگر آپ اجازت دیں گے تو یہ بھی کہوں گا کہ وہ کتنے آزاد ہیں اس طرح کے فیصلے کرنے میں، کتنے آزاد نہیں ہیں، یہ فیصلے کس طرح ہوتے رہے، کون کرتا رہا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو اب ایک تشویش کی شکل میں اس ملک کے جتنے بھی درد مند عناصر ہیں ان کے دل و دماغ میں اس کی ایک تشویش پیدا ہوئی ہے، اور کم وقت نہیں گزرا ہے اس تشویش کے پختہ ہونے میں، اس میں 3 سال کا وقفہ گزرا ہے۔ 3 سال میں تو سمت کا تعین تو ہو جاتا ہے نا، کم از کم کہ آپ کس سمت میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اگر اس سمت میں آگے بڑھنے کے لیے آپ بالکل مخالف سمت کے لوگوں کو جو ہے اپنے ساتھ رکھ کر چلنا چاہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی خود اپنی پوزیشن کیا ہے وہ کلیئر ہونی چاہیے۔ تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ سراج الحق صاحب نے آج پریس کانفرنس کی ہے، اپنا موقف بیان کیا ہے، اور ہم درد مندی کے ساتھ یہ موقف بیان کر رہے ہیں اس لیے کہ ہمارا ملک بالکل تباہ و برباد ہو گیا ہے، عوام بحران کی دلدل میں دھسے ہوئے ہیں، اور وزیر اعظم صرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ فلاں مافیا ہے، چینی مافیا ہے، آٹا مافیا ہے، دوا مافیا ہے، مافیاؤں کی ایک پوری قطار ہے، جسے کہے کہ آپ بچھوؤں کی ایک پوری قطار ہے، اور عمران صاحب صرف اس کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ آپ صاحب اختیار ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس اختیارات ہیں، آپ کی زبان کو نہیں آپ کے فیصلوں کو بولنا چاہیے، اور اگر آپ کی کچھ مجبوریاں ہیں، اگر آپ کے کچھ محدودات ہیں تو آپ اس کی نشاندہی کریں، آپ بتائیں تو صحیح کہ قوم کو کہ آپ تبدیلی کیوں نہیں لا پا رہے۔ یہ وہ بنیادی سوال ہے، اور جو کرپٹ عناصر ہیں
اگر وہ اس حکومت میں شامل ہیں یا اس کے علاوہ کسی حکومت میں شامل رہیں. ہمارا موقف یہ ہے کہ بلاگ احتساب ہونا چاہیے, اور احتساب پک اینڈ چوز کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے. احتساب ان تمام عناصر کے خلاف ہونا چاہیے کہ جن کے نام اس میں ملوث ہیں. جو نام آئے ہیں, مجھے یقین نہیں ہے کہ تمام ناموں کے اوپر ہم اپنی قومی سطح کے اوپر داخلی دائرے میں ان کا کوئی احتساب کر سکیں گے. تو اس لیے سر آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت اگر ان تمام لوگوں سے استعفے لے لیے جاتے ہیں تو ایک ایڈمنسٹریٹو بحران بھی آ جائے گا؟ بہت سے وہ چہرے ہیں جو ہر حکومت میں آپ کو نظر آتے ہیں, بہت کی پوسٹس پہ, چاہے ہم فائنانس کی بات کریں یا ہم اور دوسرے شعبوں کی بات کریں. پھر پنجاب میں اس وقت آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن کا آئیڈیا ہوگا. خسرو بختیار صاحب ہوں یا مونس الہی ہوں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بننے میں بڑی مدد کی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ ایک طریقے سے عمران خان اس وقت بڑے مجبور بھی نظر آتے ہیں اور بہت ہیلپ لیس بھی نظر آ رہے ہیں کہ کسی صورت ان کے لیے اپنی اس ٹیم کو چھوڑنا بھی جو ہے نا وہ ممکن نہیں ہو رہا اور اس کے ساتھ چلنا بھی ممکن نہیں ہو رہا؟ کیا کہیں گے آپ؟ نہیں, بالکل یہی صورتحال ہے. کھاؤں کدھر کی چوٹ, بچاؤں کدھر کی چوٹ, یعنی آدمی کے نہ نگلتے بن رہی ہے نہ اگلتے بن رہی ہے والی کیفیت نظر آتی ہے. تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے, یہ جو مطالبہ ہے یہ مطالبہ غلط نہیں ہے. اس سے کوئی یعنی کوئی اضافی بحران پیدا نہیں ہوگا. بحران جتنا ہے ڈاکٹر صاحب, تو وہ بحران تو بدترین ہے نا. اگر بحران اس ملک کی 1% ایلیٹ کلاس کے لیے اگر کوئی بحران نہیں ہے تو وہ بحران نہیں ہوگا. لیکن جو بقیہ 99% لوگ ہیں, کیا آپ اور میں بحران سے زندگی نہیں گزار رہے؟ کیا ہمارا پورا ملک بحران میں ڈوبا ہوا نہیں ہے؟ کیا ہم فائنینشیل کرائسس کے اندر ڈوبے ہوئے نہیں ہیں؟ کیا ہم سیاسی طور پہ, معاشرتی طور پہ, کیا ہم زندگی کی بنیادی حقوق کے حوالے سے, زندگی گزارنے کی بنیادی سہولتوں کے حوالے سے بدترین کرائسس کا شکار نہیں ہے؟ پورا ملک کرائسس کا شکار ہے. ملک کا بسنے والا ایک ایک شہری بحران میں ڈوبا ہوا ہے. تو بحران اگر وہ لوگ استعفیٰ دے دیں گے تو اس میں بحران کیسا, کوئی نیا بحران تو نہیں ہے. بحران تو ہے, بحران ہی بحران ہے. اس ملک میں بحران کے علاوہ ہے کیا؟ لہذا عمران خان کو اب اس ایشو کو پراپرلی ایڈریس کرنا چاہیے. وہ بتائیں کہ وہ کیوں نہیں اس بحران سے ملک کو نکال پا رہے, وہ بتائیں کہ ان کی کیا محدودات ہیں, کیا مجبوریاں ہیں, اور اگر وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں تو اس میں ان کی ٹیم کا قصور کتنا ہے, اور ان کی اپنی کوئی بیلنس شیٹ تو وہ سامنے لائیں نا. وہ بیلنس شیٹ لائیں اور وہ بتائیں کہ دیکھیے یہ صورتحال ہے اور میں نہیں کر پا رہا, یہ کام اس لیے نہیں کر پا رہا کہ میرے ساتھ تو 40 چور لگے ہوئے ہیں, 40 چوروں کو میرے ساتھ جو ہے وہ نفی کر دیا گیا ہے. اور یہ فیصلہ تو, اور دیکھیے نا بات یہ ہے کہ پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے ہیں. یہ تو اسی وقت ان کو, اگر وہ تھوڑی سی بھی عقل رکھتے ہیں تو ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ کس قسم کی ٹیم کے ساتھ وہ اس ملک میں تبدیلی لانے کے لیے لانے کا دعویٰ کر رہے ہیں. اس طرح کی ٹیم کے ساتھ یعنی چور کے ذریعے چوری کا علاج, ڈاکو کے ذریعے ڈکیتی ختم کرنا, کرپٹ عناصر کے ذریعے کرپشن ختم کرنا, جھوٹوں کے ذریعے جھوٹ ختم کرنا, ظالموں اور قاتلوں کے ذریعے ظلم اور قتل کو ختم کرنا, یہ ممکن ہے؟ تاریخ میں دنیا میں کہیں پہ بھی ایسا ہوا ہے؟ کوئی بچہ بھی یہ بات سمجھ سکتا ہے. تو عمران خان شوق اقتدار میں میرا خیال ہے چڑھ تو گئے ہیں سیڑھی کے اوپر, اب نیچے سیڑھی بھی نظر نہیں آتی, اوپر کچھ کر بھی نہیں سکتے. کھاؤں کدھر کی چوٹ, بچاؤں کدھر کی چوٹ, آگے سمندر ہے, پیچھے کھائی ہے, درمیان میں عمران بھائی ہے. ٹھیک ہے, واہ واہ سر, بہت بہت شکریہ اسامہ رضی صاحب, آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین, رہنما جماعت اسلامی اسامہ رضی ہمارے ساتھ پروگرام میں آن لائن موجود تھے. سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے یا جس طریقے سے بہت سے لوگوں کے نام شامل کیے گئے ہیں, کچھ ایسے لوگوں کے نام بھی شامل کیے گئے ہیں جب ہو سکتا ہے کہ تحقیقات ہوں تو بہت ممکن ہے کہ ان آف شور کمپنی سے کچھ نکلے نہیں. لیکن بہرحال اس وقت تو ایک اسکینڈل, ایک پینڈورا باکس جسے ہم محاورتاً کہتے ہیں, وہ کھل چکا ہے. یہاں ایک وقفہ لینا چاہیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. ناظرین ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین, اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے کرکٹ کے حوالے سے. آپ کو بتاتے چلیں, چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ نے آج دورہ کیا ہے اسٹاک ایکسچینج کراچی کا, اور وہاں پہ بیل بجا کے افتتاح بھی کیا. ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو باتیں رمیز راجہ صاحب نے کی وہ ان حوالوں سے کی کہ اب کرکٹ جو ہے وہ پیسے کی گیم بنتی جا رہی ہے, اور
جو ٹیمز پاکستان سے واپس گئیں اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان میں شاید کرکٹ میں اتنا پیسہ نہیں رہا. دوسری جانب ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر پاکستان کی ٹیم دنیا کی نمبر 1 ٹیم ہوتی تو پھر کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا تھا کہ یہ ٹیمیں پاکستان سے واپس جاتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ سرمایہ کاروں کو اب اس کرکٹ کے میدان میں بھی آنا ہوگا, سرمایہ کاری کرنی ہوگی اور کرکٹ کو ایک پروفیٹیبل کھیل جو ہے نا یہ بنانا ہوگا. اسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں سینئر اسپورٹس اینالسٹ ہیں جناب نسیم راجپوت صاحب. السلام علیکم سر, آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب, تھینک یو. جی سر, کیا کہیں گے آج رمیز راجہ صاحب کے حوالے سے جو تقریب ہوئی اور اس میں جو انہوں نے تقریر کی, ایسا لگتا تھا کہ شاید اب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ ہی کرکٹ بھی چل سکتی ہے, ادروائز کرکٹ کا چلنا اب مشکل ہو جائے گا. ایسی صورتحال میں جب ہم ہاکی کو بھول چکے ہیں, ہاکی میں ہم شکست کھا چکے ہیں, سنوکر ہمارے پاس سے جا چکا ہے, اسکواش ہمارے پاس سے جا چکا ہے, اب رہا سا ہمارے پاس ایک ہی کھیل بچا ہے کرکٹ, اور اگر اس میں بھی اب سیریسنس نہ دکھائی گئی تو شاید یہ بھی ہم سے پرایا ہو جائے. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہاکی اور اسکواش کو جس طریقے سے ہم تباہ کر چکے ہیں وہ سب ہم نے دیکھا, اور مارکیٹنگ کے سلسلے میں بہتر انداز سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو چلانے کے سلسلے میں رمیز راجہ صاحب نے عقیل کریم ڈیڈی صاحب سے بھی ملاقات کی, مختلف بزنس پرسنالٹیز سے ان کی ملاقات ہوئی. یہ سب اپنی جگہ پہ, اگر نیشنل اسٹیڈیم میں جس طریقے سے خاصی جگہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی دیکھا ہے وہاں پہ موجود ہے, اگر وہاں 5 اسٹار ہوٹل بنتا ہے تو سیکیورٹی کے حوالے سے ہمیں اور مربوط انداز سے پیغام دینے میں آسانی ہوگی ساری دنیا کو. دیکھیں جی, گراؤنڈ کے اندر ہی ہوٹل ہے, یہیں سے جاتے ہیں یہیں سے کھیلتے ہیں, پھر ہمارے لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی. جو لوگ پریشان ہوتے ہیں جس وقت میں پاکستان میں ہوتی ہیں, کراچی میں ہوتی ہیں, لاہور میں ہوتی ہیں, اگر اسٹیڈیم کے اندر یہ تمام چیزیں قریب سے قریب جگہ پر ہو جائے تو ضرور فائدہ ہوگا. میں رمیز راجہ صاحب کی اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ ہمیں بہت پیسے کی ضرورت ہے تو ہی یہ ٹیمیں آئیں گی. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, یہ ٹیمیں پیسے کی وجہ سے نہیں گئی ہیں, یہ سب کو پتا ہے. اس کے ریزن کچھ اور دکھائی دے رہے ہیں, اور پیسوں کی اگر بات کر لیتے ہیں تو پاکستان انڈیا کے بعد دوسرے یا تیسرے نمبر پر فائنینشلی ساؤنڈ بورڈ ہے. ویسٹ انڈیز کے پاس تو بالکل بھی پیسہ نہیں ہے, ٹیمیں تو وہاں جا کے بھی کھیلتی ہیں. اس کے ساؤتھ افریقہ کے پاس تو اتنا پیسہ نہیں ہے لیکن ٹیمیں وہاں جا کے بھی کھیلتی ہیں. زمبابوے کے پاس تو ہے ہی نہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں آسٹریلیا, انگلینڈ, ہم کمپیریٹیولی ان سے بہتر ہیں فائنینشلی. ہمارے پاس ٹیمیں نہ آنے کی اس دفعہ ریزن کچھ اور تھے, حالانکہ ہم بہت کچھ ثابت کر چکے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے, کرکٹ آرگنائزیشن کے حوالے سے بھی تمام کی تمام چیزیں ثابت کر چکے ہیں. اصل میں انہی چیزوں پر فوکس کرنے کی ضرورت دکھائی دیتی ہے. رمیز راجہ صاحب بھی جانتے ہیں کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم ہو یا پھر انگلینڈ کی ٹیم ہو, یہ اس وجہ سے نہیں آئی, لیکن پاکستان سپر لیگ میں اگر ہمیں ٹاپ پلیئرز لے کر آنے, ہمیں بین اسٹوکس بھی چاہیے, ہمیں کین ولیمسن بھی چاہیے, ہمیں راس ٹیلر بھی چاہیے, ہمیں اگر ان پلیئرز کو لے کر آنا ہے تو پھر ہمیں لازمی طور پہ پیسہ بڑھانا پڑے گا, ہمیں پیسے کی ضرورت زیادہ پڑے گی. اس سلسلے میں فرینچائزرز کو بھی سپورٹ کرنے کی ضرورت دکھائی دیتی ہے. اگر رمیز راجہ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ بڑے پلیئرز جو ہے وہ پاکستان رہے تو ڈاکٹر صاحب ایک چیز تو بہت ضروری ہے, وہ یہ کہ فرینچائزرز کو بھی فائنینشلی ساؤنڈ کرنا پڑے گا کہ وہ اتنے پیسے لگانے کی پوزیشن میں آئے, کیونکہ اگر بولی لگانی ہے ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوگا تو وہ پیسے لگائیں گے. اس وقت وہ آلریڈی روتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو ایسے میں ان کی پریشانیاں سب کے سامنے دکھائی دے رہی ہیں کہ وہ اب تک کمانے کی پوزیشن میں نہیں آ رہے. 6 سال ہو گئے پاکستان سپر لیگ کو. تو اگر آپ نے بڑے پلیئرز کو لانا ہے, اچھا پلان ہے, پیسے بزنس ہاؤسز کو یہاں فرینچائزرز کے ساتھ بھی آ کے جوڑنا پڑے گا. جہاں وہ انٹرسکول کرکٹ کی بات کر رہے ہیں, جہاں وہ بات کر رہے ہیں کہ کلب کرکٹ کو بہتر کرنا ہے, کرکٹ کم ہو رہی ہے اس کو بڑھانا ہے, اور اسی لیے وہ لے کے آ رہے ہیں تمام کے تمام. نسیم بھائی, سر آپ سے سر یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کو یاد ہوگا 87 کی ٹیم میرے خیال میں دنیا کی بہترین ٹیم تھی پاکستان کی, اور تمام دنیا کی ٹیمیں جو ہیں پاکستان سے کھیلنے کی خواہش رکھتی تھیں. سر اس وقت پیسہ تو نہیں تھا کرکٹ میں, پیسہ کمانے کے لیے لوگ کاؤنٹی کرکٹ کھیلا کرتے تھے, انگلینڈ جایا کرتے تھے. 92 کی بات کریں, اس وقت بھی کرکٹ میں اتنا پیسہ نہیں تھا. 92 کے بعد کرکٹ ایک پروفیٹیبل کھیل کی شکل میں سامنے آیا. کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اصل میں پیسہ آنا شروع ہوا جب انگلینڈ سے ورلڈ کپ نکلا, اور جب پہلی مرتبہ پلکوم ایک کمیٹی بنی تھی جس نے پاکستان اور انڈیا نے مشترکہ طور پہ ورلڈ کپ کرایا تھا 87 میں. جو آپ جس ٹیم کی بات کر رہے ہیں وہ بہت تگڑی ٹیم ہوا کرتی تھی, وہاں سے کرکٹ میں پیسہ آنا شروع ہوا. نسیم بھائی وقت محدود ہے سر, وقت محدود ہے. میں آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کیونکہ پروگرام کا وقت جو ہے نا وہ اختتام کے قریب ہے.
تو بہرحال آپ سے ہم دوبارہ اس موضوع پہ یقیناً بات کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.